अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहो पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान अली शाकिर। नाजरीन, आज हमारे साथ किप्स कॉलेज फ़िरोज़पुर रोड कैंपस के दो होनहार तलबा मौजूद हैं जिन्होंने साल 2024 में पोजीशंस जो है वो हासिल की हैं। कैसे कामयाबी का सफ़र किस तरह से जो है वो कंटिन्यू होता है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट किस तरह से जो है वो टॉपर्स की लिस्ट के अंदर जो है वो आ सकता है, इसके बारे में जानने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अली मुआविया और उनके साथ सैयद हादी अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि कामयाबी के लिए कौन सी चीज़ जो है वो ज़रूरी है। अली मुआविया, आप बताइएगा पहले। सर, मेरे नज़दीक कामयाबी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो इंसान की अपनी मेहनत है। और मेहनत के साथ साथ इंसान के पास जो है ना उसके असातिज़ा इकराम की उसके साथ उसकी दुआएं भी होनी चाहिए। और मेहनत और दुआ एक दूसरे के लिए लाजमी व मलज़ूम है। बिना दुआ के इंसान मेहनत करता रहे तो उसके लिए कामयाबी मुश्किल चीज़ है। और इसी तरह अगर बिना दुआओं के और मेहनत के बिना जो है ना वो सिर्फ ये चाहे कि मैं दुआओं के ज़रिए कामयाब हो जाऊँ, तो ये उसके लिए नामुमकिन बात है। बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन। जैसा कि शेख सादी का कॉल भी है कि मतलब दुआ करना और मेहनत ना करना, ठीक है, ये मतलब एक बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है कि इंसान मेहनत करता रहे और दुआ जो है वो उसमें जो है वो ना करे, ठीक है, तो ये तकब्बुर में बल्कि जो है वो बात आ जाती है। और फिर आप दूसरी सेंस में जो है वो ये देखें कि आप जो है वो सिर्फ दुआएं कर रहे हैं और मेहनत नहीं की है, तो ये बेवकूफ़ी वाली जो है वो बात हो जाती है। तो जैसे कि इन्होंने अभी कहा है कि कामयाबी के साथ साथ यानी कि आप स्ट्रगल पुट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ दुआएं भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अच्छा हादी अली, आप मुझे बताइएगा कि पढ़ाई की रूटीन एक स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए कि किस चीज़ को जो है वो अपनाए, अपनी रूटीन में शामिल करे कि वो टॉपर जो है वो बन सके। सर बेसिकली जो एक आइडियल रूटीन है वो ये है कि कॉलेज के अंदर पहले तो जो लेक्चर्स लिए जाते हैं वो इंतहाई मौसर अंदाज से उसे लेने चाहिए। उसे तमाम चीज़ें जो टीचर्स बता रहे हैं उसे नोट डाउन करनी चाहिए और घर जाके उनको रिवाइज़ करना चाहिए। देखिए, जब हम एक दफ़ा किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो इंसानी फितरत ये है कि एक दफ़ा तो उसे समझ आ जाती है, लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से वो उसे भूल सकता है। तो जो टीचर्स ने उसे बताया है, जो लेक्चर्स के अंदर डिलीवर किया गया है, उसे बाद में चाहिए कि वो रिवाइज़ करे। और आइडियल रूटीन में क्या होता है कि कॉलेज के बाद घर जाने के बाद वो अपनी तमाम चीज़ों को मैनेज करे, तमाम चीज़ों को देखे, तमाम सब्जेक्ट्स को पूरा टाइम दे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साइंस सब्जेक्ट्स को टाइम दिया जाता है और उर्दू या इस्लामियात को टाइम नहीं दिया जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हालांकि मार्क्स तो इनके भी उतने ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना चाहिए। जो आपके वीक है उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें, लेकिन टाइम सबको दें। तो इस वे के अंदर हम जो एक आम स्टूडेंट है वो एक टॉपर्स की लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे टीचर्स क्लास के अंदर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो साथ साथ उसके नोट्स वगैरह जो है वो लाजमी बनाने चाहिए, जो वो बोलते हैं उनको जो है वो अलग से लिख लेना चाहिए। अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि कामयाबी का कोई एक राज क्या हो सकता है। सिर्फ कामयाबी के पीछे ना इंसान का जो अदब है वो सबसे अहमियत का हामिल रखता है। अपने वालिदैन का अदब, अपने असातिज़ा इकराम का अदब ही उसे जो है ना वो कामयाबी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जब इंसान अदब करेगा तो वो तभी कामयाब होगा। अच्छा हादी, मुझे ये बताइएगा कि टाइम टेबल को किस तरह से जो है वो मैनेज किया जा सकता है। हम वैसे एकेडमीज़ में भी जा रहे होते हैं और कॉलेज में भी जा रहे होते हैं, और हमने इसके साथ साथ अगर हमने टॉपर बनना है तो हमने इसके अपार्ट एडिशनल को स्टडी होती है, हमने उसको भी कंटिन्यू करना होता है। तो ये किस तरह से मैनेज कर सकते हैं हम। स्टडी के अंदर अगर टाइम टेबल को मैनेज करना आ गया है तो आपका 60% काम हो चुका है। अगर आपको टाइम ही मैनेज नहीं करना आ रहा, यानी आप अपना टारगेट नहीं सेट कर पा रहे, तो कामयाबी की तरफ आप थोड़े से जो है ना वो स्लोली मूव करेंगे। तो जो एक इफेक्टिव टाइम टेबल है कॉलेज के बाद, जो आपके पास हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर टाइम मेंशन किया जाए, अपने आप को चैलेंज दिया जाए कि मैं इस टाइम के अंदर ये टास्क परफॉर्म करूँगा, और ये चैलेंज काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ये चैलेंज देना लाजमी है और हर सब्जेक्ट के लिए ख़ास जो टाइम है उसे फ़िक्स किया जाए कि इतने टाइम के अंदर इसी सब्जेक्ट को वो मैंने पढ़ना है, और उसके बाद जो है ना आगे बाकी सब्जेक्ट्स को लेके चलना। अच्छा नाजरीन, ये भी हम जो है वो जानना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज भी आता है, एकेडमी में भी, और वो किस तरह से मतलब टाइम को मैनेज कर सकता है, कितने घंटे उसे जो है वो पढ़ना चाहिए, और उसके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो क्या होने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि जी 5 घंटे सोना चाहिए एक स्टूडेंट को, 6 आवर्स के लिए जो है वो नींद लेनी चाहिए। अब चूँकि मैंने आपको कहा, इब्तदा में बताया कि ये टॉपर्स रहे हैं, तो इन्होंने मतलब किस तरह से जो है वो अपने स्लीपिंग आवर्स को, अपने स्टडी आवर्स को जो है वो मैनेज किया। जी अली मुआविया, पहले आप बताइएगा
گا کہ سلیپنگ آورس کتنے ہونے چاہیے, اور کیا آل دا ٹائم پڑھتے ہی رہنا چاہیے, اس میں پازز آنے چاہیے, اگر پازز ہے تو وہ کس سینس میں ہونے چاہیے؟ سر بالکل انسان کو جو ہے نا کنٹینیوسلی نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے ہی اس کا دماغ جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے تو میرا خیال سے اسے تھوڑے ریلیکسیشن کرنی چاہیے, اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنی جو ہے نا پڑھائی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. سر میرے مطابق جو ہے نا پڑھنے کا جو صحیح ٹائم ہے وہ ہے رات کو سونے سے پہلے. ایک دفعہ بندہ گو تھرو کرے, اسے صحیح طرح سے یاد کرے, اور جب صبح وہ سو کے اٹھے گا نا تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں وہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک جو ہے نا وہ یاد رہتی ہے. اس سے جو انسان جیسے ہی سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کے ذہن میں وہ چیز فریش رہتی ہے جو اس نے سونے سے بالکل پہلے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے انسان کے ذہن میں جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک اس کو اپنا لیسن جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک یاد رہے گا. اور انسان جو مطلب کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یاد کرتے ہیں لیکن بھول جاتا ہے جو ہے نا وہ, تو اس کا یہی ایک حل ہے کہ اسے صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کے ذہن میں زیادہ دیر تک. اچھا, نارملی آپ کیا کہتے ہیں کہ سلیپنگ آورس کتنے ہونے چاہیے, 4, 5, 6, 7؟ سر میرا جو ہے نا رائے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں فوراً سو جاتا تھا اور فجر سے پہلے اٹھ جاتا تھا. اگر ہم عشاء کے بعد بھی دیر تک پڑھتے رہیں گے تو ہمارا جو ہے نا وہ نہ تو نیند صحیح طرح سے پوری ہو پائے گی اور نہ ہم پڑھائی کی طرف اتنی توجہ دے پائیں گے. سید ہادی علی, آپ کیا کہتے ہیں, کیا سلیپنگ آورز اور کیا اسٹڈی کا کرائٹیریا, چونکہ ہر بچے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس لیے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. میرے مطابق جو وہ ٹائم جہاں پر آپ کا مائنڈ سب سے زیادہ ورک کر رہا ہوتا ہے وہ سر ہوتا ہے نماز فجر سے تھوڑا سا پہلے, یعنی تہجد کے وقت. اساتذہ سے بھی یہی انہوں نے بھی ہمیں یہی گائیڈ کیا ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ سب سے گولڈن ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور ہے کہ اس میں ایک مصرع بھی ہے ایک شاعر کا کہ مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. تو شب, اب یہاں سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جی آپ ساری رات پڑھتے رہیں, اور بعض اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 گھنٹے پڑھتے ہیں, 8 گھنٹے پڑھتے ہیں. تو سر میرے مطابق تو پڑھائی تو 3 سے 4 گھنٹے میں بھی ہو جاتی ہے اگر صرف اور صرف آپ پڑھائی پر توجہ دیں. ٹھیک ہے, تو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں, اور میری اپنی بھی یہی روٹین ہے کہ میں نماز فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ کے پڑھتا ہوں. اور اچھا مطلب آپ کہتے ہیں تہجد کے ٹائم میں مطلب جو ہے وہ یعنی فجر سے 1.5-2 گھنٹے پہلے مطلب اٹھ جانا چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. اچھا, پھر سلیپنگ آورس آپ کتنا کس طرح ریکمینڈ کرتے ہیں, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 6 گھنٹے, یعنی اگر کوئی جاننا چاہے کہ کتنا سوئیں کیا کریں؟ 6 to 7 انف ہیں, 6 ہی انف ہیں, اور 7 چلے میکسیمم لگا لیجیے. اچھا ناظرین, میں ایک اور چیز یہاں پر جو ہے وہ آپ کی کنسیڈریشن میں لانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اسپورٹس مین بھی ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اسٹڈی کے ساتھ ساتھ مطلب اپنی اسپورٹس مین شپ کو بھی لے کر چلنا یہ بھی کافی چیلنجنگ جو ہے وہ رہتا ہے. تو مجھے علی معاویہ آپ بتائیے گا کہ دونوں چیزیں کس طرح سے پھر مینیجیبل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ ساؤنڈ باڈی ایز اے ساؤنڈ مائنڈ. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے اسپورٹس جو ہے یہ آپ کو فزیکلی مینٹلی جو ہے وہ کافی ایکٹیو رکھتے ہیں. تو یہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کس طرح سے پاسبل ہے؟ سر یہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہم بالکل پاسبل ہے اگر انسان کے پاس پراپر اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. اگر وہ اپنے ٹائم کو مینیج کرے گا, پڑھائی کے لیے علیحدہ سے وقت جو ہے نا مخصوص کرے گا, اور کھیل کے لیے علیحدہ سے وہ وقت نکالے گا, تو جو میرے نزدیک جو ہے نا وہ پڑھائی کے وقت پڑھائی اور کھیل کے وقت کھیل جو ہے نا توجہ سے جو ہے نا اگر پڑھائی کر رہا ہے انسان تو توجہ سے پڑھائی کرے. اور اس کا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, لیکن وہ پڑھائی کی طرف جو ہے نا وہ پڑھ تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن جو ہے نا پڑھائی کی طرف نہیں ہوتا, اس کے ذہن میں کچھ اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا ہادی, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کوئی ایک ایسی چیز کہ جو پیپر کے اندر بہت زیادہ افیکٹو اور امپریسو ہوتی ہے کہ ایگزامینر مطلب اس کو جو ہے وہ پڑھتا ہے, اسے دیکھتا ہے تو وہ واقعی مطلب اس کا جی بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ مارکس دے. ایسی کون سی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ایک ہو سکتی ہے یا ملٹیپل ہو سکتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر عام طور پہ ایسے کافی فیکٹرز ہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کی رائٹنگ اچھی ہے اسے مارکس مل جائیں گے, لیکن میرے نزدیک یہ تاثر تھوڑا سا غلط ہے. رائٹنگ اچھی ٹھیک ہے, لیکن سر جو بیسک کام ہوتا ہے نا وہ پیپر کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. رائٹنگ اور پریزنٹیشن ایک چیز نہیں ہوتی ہیں. رائٹنگ آپ کی اچھی ہے لیکن آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا, آپ کی پیپر کی سیمیٹری خراب ہے, لائن کے باہر آپ کے الفاظ جا رہے ہیں, تو یہ ایک اچھا امپریشن اس کا نہیں ہوتا. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ پیپر کے اندر ٹو دی پوائنٹ آنسر کرنا سب سے اہم ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کوشچن کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اور اس سے ریلیونٹ جو ہمیں آتا ہوتا ہے ہم اسے لکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو مین کام ہوتا ہے جو پیپر میں ہمارے مارکس کو بوسٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ
آپ کوشچن کو پوری طرح سمجھیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے آنسر کی طرف آئیں اور ٹو دی پوائنٹ آنسر لکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک چیز ہے جو کہ ایگزامینر کو امپریس کر سکتی ہے. اچھا ناظرین، ایک اور بات یہاں پر میں اس کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹاپر بھی ہیں، اسپورٹس مین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں جی. ان کی خود کی اپنی جو ہے وہ کریٹیوٹی ہے، خود سے انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری پوئٹری جو ہے اس کو کمپوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے بیسٹ وے میں یہ ان سے سنا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور فردر جو کالج میں کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی ان کی نمایاں پوزیشن جو ہے وہ رہتی ہے، ٹھیک. پوئٹری میں بھی ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک نام ہے، ٹھیک ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ مطلب ان کو ایک پہچان پوئٹری سے بھی جو ہے وہ ملتی ہے. تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے، بلکہ علی معاویہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ ایک شاعری کی ابتدا جو ہے وہ کس طرح سے پھر کی ہے؟ میں جب 10th ماڈل میں ہوتا تھا اپنے اسکول لیول میں، تو 10th کلاس میں نے اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی، کیونکہ میرے ایک دوست تھے وہ بھی شاعر تھے، تو انہوں نے مجھے اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دلوائی میری. انہوں نے کہا کہ آپ بھی شاعری کریں، تو پھر میں اس طرح سے. اچھا سید ہادی علی، آپ بتائیے گا کہ آپ کا شاعری کی طرف رجحان کس عمر میں ہوا، کب ہوا اور کیوں ہوا؟ کیا اس کی کوئی سالڈ کوئی ریزن بھی رہی ہے؟ سر میرے گھر میں تو جو علامہ اقبال کے استاد تھے مولوی میر حسن، ان کی ایک مثنوی کی کتاب پڑھی ہوئی تھی. میں تو سر اسے پڑھتا ہوتا تھا، اور چونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اوزان ہوتے ہیں تو ایک ردم ہوتا ہے، میں تو وہ پڑھ کے لطف اندوز ہوتا تھا. پھر میرا بھی دل کرنے لگا کہ میں یہ خود سے لکھوں، تو اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ میری شاعری کی ابتدا ہوئی ہے. اچھا ناظرین، آخر پر ہم ان سے دو اشعار جو ہے وہ سنتے ہیں، چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کی خود کی اپنی کریٹیوٹی ہے تو اس کے حوالے سے ہم سنیں گے. جی علی معاویہ، آپ کو شعر جو ہے وہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ کہنا چاہیں. غزل کے چند اشعار ہیں. جی جی ضرور. محبت کا محبت سے جواب اکثر نہیں ملتا، محبت کا محبت سے جواب اکثر نہیں ملتا، نرم لہجے کی صورت میں غلاب اکثر نہیں ملتا. اسے شرم و حیا سمجھوں یا پھر خوف جہاں داری، کہ وہ رخ پہ بنا اوڑے نقاب اکثر نہیں ملتا. وہ اکثر مسکراتے ہیں میرے اکثر سوالوں پر، وہ اکثر مسکراتے ہیں میرے اکثر سوالوں پر، میرے اکثر سوالوں کا جواب اکثر نہیں ملتا. بہت اچھے، بہت خوب. میرے اکثر سوالوں کا جواب اکثر نہیں ملتا. جی سید ہادی علی، آپ کوئی شعر مطلب یا کوئی غزل؟ فراز صاحب کی زمین پر ایک غزل ہے کہ خواہش میرے دل میں کوئی زندہ ہے کہ تم ہو بھی صحیح یا مجھے لگتا ہے کہ تم ہو. دشتے دل ویران کا باسی ہے کہ میں ہوں، دل میں کوئی رونق کا جو منبع ہے کہ تم ہو. اور یہ تاریخی شعر کہ یہ کون ہے جو میرا چباتا ہے کلیجہ، یہ کون ہے جو میرا چباتا ہے کلیجہ، مسکون کوئی شہر میں ہندا ہے کہ تم ہو، مسکون کوئی شہر میں ہندا ہے کہ تم ہو. اور دیوان کے ہر بند میں خوشبوئے تغزل، دیوان کے ہر بند میں خوشبوئے تغزل، دیوان کے ہر بند میں خوشبوئے تغزل، شاعر کے تصور میں جو اترا ہے کہ تم ہو. اور ہادی کے سخن میں جو سخنور کے لیے تھا، وہ نقطۂ دلکش بھی تمہارا ہے کہ تم ہو. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب. تو ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جو کامیاب طلباء ہوتے ہیں یا مطلب ایسے مطلب لوگ کہ جنہوں نے باقی محنت سے اور اپنی انڈیورس جو ہے وہ پٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جو ہے وہ منزل کو جو ہے وہ پایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مطلب ہم ان کو جو ہے وہ ان لوگوں کو فالو کریں. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ویسے اسٹوڈنٹس کو فالو کریں کہ جو ان کے لیے مطلب رول ماڈل بن سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ ان کو فالو کر کے وہ عام طلباء بھی جو ہیں وہ ٹاپرس کی لسٹ میں جو ہے وہ آ سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان علی شاکر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.